का सोर्स FM 106.6 से मैं हूं आपका मेज़बान असद बुखारी। ये प्रोग्राम HEC के ताउन से पेश किया जा रहा है। आप मज़ीद प्रोग्राम्स के लिए विजिट कर सकते हैं www.edutv.hec.gov.pk। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से और अनएथिकल बिहेवियर के हवाले से, जो हमारा सोशल मीडिया के हवाले से होता है। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं सेंटर फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी के लेक्चरर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और पहले मैं एक छोटी सी तस्दीक कर दूं जी जी कि आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर एट सेंटर फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज। हाँ जी, और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू टॉक ऑन दिस टॉपिक बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट और अहम मौजू है। क्योंकि दो इसके जुज़ हैं जिस पे आपने गुफ्तगू की है इंट्रो में अपने। एक है फ्रीडम टू स्पीच कि लोग क्या गुफ्तगू कर सकते हैं, उनकी एक्सेस है, और दूसरा है कि जब उन्हें ये अवेलेबल है, दस्तयाब है, तो फिर इस राइट को वो इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। ये दोनों बहुत अहम मौज़ूआत हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम पहले की बात करें कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है और फ्रीडम टू स्पीच आप कह लें, या राइट टू इंफॉर्मेशन और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनली हैज़ बीन प्रोटेक्टेड फॉर द सिटीजन्स। आई मीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसकी गारंटी करता है। आई मीन उसके डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 6 है जो आज़ाद लोगों की असम्बली की बात करता है कि पीपल कैन गैदर एट वन प्लेस एंड दे कैन हैव अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन और समथिंग लाइक दैट। इसी तरह जो बाकी आर्टिकल्स हैं उनमें से बेशतर और कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो ये बात करते हैं कि किस तरह लोगों को एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू द एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। और वो इंफॉर्मेशन किसी तरह की भी, अभी जो इंफॉर्मेशन एक्ट आया है वो इसको और इन्फोर्स करता है और लोगों को ये प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि वो किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन किसी भी पब्लिक डिपार्टमेंट से या इवन नॉन पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ से सीख कर सकते हैं फॉर देयर बेनिफिट, फॉर देयर रिसर्च और एनी काइंड, आई मीन एनी पर्पस। और जहाँ तक दूसरा ताल्लुक है कि हम लोग इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं, ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है। जी सर, बिल्कुल इसी हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच सर अमूमन बनाया जाता है, बहुत से ममालिक में फ्रीडम ऑफ स्पीच का लॉ मौजूद है। इसको बनाने का मकसद क्या है, क्या आप महसूस करते हैं? देखिए, ये एक फंडामेंटल राइट है। आई मीन जिस तरह हम देखते हैं कि बेसिक राइट्स हैं इंसान के, जैसे पानी है, इसी तरह आई मीन लिविंग है, जो भी बेसिक आई मीन नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, इसी तरह इंफॉर्मेशन ऑफ इज वन ऑफ देम। अब देखें, जब इंसान पैदा होता है तो सबसे पहले आई मीन वो आहिस्ता आहिस्ता जब अपनी जिंदगी के मराहिल से गुजरता है तो वो बोलना सीखता है, उसके बाद वो पढ़ना सीखता है और फिर वो लिखना ऑफ सीखता है। तो ये तो एक फंडामेंटल राइट है इंसान का कि वो उसके अंदर क्या, देखें एक कायनात बाहर मौजूद है और एक कायनात एक इंसान के अंदर मौजूद है। तो इंसान एक जर्रा भी है और इंसान एक जर्रे के अंदर पूरी कायनात। तो मेरे ख्याल में एक कायनात के अंदर जो कुछ मौजूद है, जिसे हम इंसान कहते हैं, वो जो बाहर कायनात मौजूद है, लोग मौजूद हैं, सोसाइटी जिसे मुआशरा कहते हैं, इंसान में ये आई मीन जिबिल्लत है उसकी कि वो कम्युनिकेट करना चाहता है, इबलाग करना चाहता है। सर, वो क्या महसूस करता है, उसके क्या तजर्बात हैं, उसके क्या मुशाहिदात हैं, वो क्या इस कायनात के बारे में उसके तसव्वुरात क्या हैं, ख्यालात क्या हैं, अपने बारे में, दूसरे लोगों के बारे में, वो इनका इजहार करना चाहता है, इसका इबलाग करना चाहता है। तो मेरे ख्याल में ये और आप कोई भी मुल्क ले लें, आई मीन रिगार्डलेस वो इस्लामिक है, वो कैपिटलिस्टिक है, वो कम्युनिस्टिक है, आई मीन एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट और एनी काइंड ऑफ सिस्टम और एनी काइंड ऑफ आइडियोलॉजी, हर मुल्क में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसकी शक्ल जो है उसकी जिहतें मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से हर मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में ये चीज़ मौजूद है और इसको गारंटी किया गया है कि लोग आज़ादी से जिस बात का इजहार ख्याल करना चाहते हैं या इजहार राय करना चाहते हैं, अपने नुक्ता नज़र का इजहार करना चाहते हैं, वो उसको कर सकें। तो मेरे ख्याल में ये एक फंडामेंटल है और यूनिवर्सल राइट है जो ह्यूमन बींग्स को इन ऑल सोसाइटीज़ डिफरेंट जो कंट्रीज हैं वो इंश्योर करती हैं कि उनको ये प्रोविजन अवेलेबल हो। बिल्कुल सर, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, क्योंकि एक तो डेवलपिंग कंट्रीज में है, एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड है ऑलरेडी। डेवलप्ड कंट्रीज में सर ये लॉ बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है,
لیکن جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جیسے پاکستان ہے ابھی اس میں شامل، تو سر یہاں یہ لا بڑا غیر متوازن ہوتا ہے، لوگ اس کا بڑا ناجائز استعمال کرتے ہیں، لوگ اس کا ٹھیک طریقے سے اس طرح سے استعمال نہیں کر پاتے جس طرح سے ڈیولپڈ کنٹریز میں ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں یہ دو شدتیں ہیں جی۔ اصل معاملہ یہ ہے جیسے کہ آپ نے خود کہا ابھی کہ ایک ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ایک ڈیولپنگ کنٹریز ہیں۔ چلیے ہم پاکستان کو انڈر ڈیولپ سے ڈیولپنگ میں لے آتے ہیں۔ جو ڈیولپنگ کنٹریز، یہ دو کیٹیگریز بڑی کثرت سے یوز ہوتی ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی اور ابلاغیات میں بھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جن کو ہم ایڈوانس کنٹریز کہتے ہیں، وہاں پہ جو لا ہے، لا بنائے جاتے ہیں سٹیزن کو ریگولیٹ کرنے کے لیے۔ یہ ایتھکس سے اگلی بات ہے۔ ایتھکس جو ہوتے ہیں وہ نارمیٹیو ہوتے ہیں۔ I mean, if you act upon them, it's okay. If you don't act upon them, you are not penalized. لیکن جو لاز ہوتے ہیں، اگر آپ لاز پہ عمل نہیں کرتے تو اس کی اسٹیٹ جو ہے پھر اس بیہیویئر کو ریگولیٹ کرتی ہے۔ I mean, وہ جسے جزا و سزا کا جو قانون ہے وہ کہتے ہیں، وہ لاگو ہوتے ہیں۔ تو ان ممالک میں لوگوں کو ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ایجوکیشن لیول بہت بہتر ہے، اور لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو قانون بنا ہے اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے۔ مثلا فرض کریں یہ ایکسیس ٹو انفارمیشن آرڈیننس دیکھ لیں ہم، تو ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس کو اس طریقے سے استعمال نہیں کر پاتے کیونکہ انہیں شاید اس حوالے سے آگاہی بھی نہیں ہے، اور وہ آگاہی جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے۔ دوسرا ایک اس کا یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب لوگوں کو اس کے پرو اینڈ کونس جو ہوتے ہیں، یعنی کیا آپ کر سکتے ہیں اور کس چیز کیا آپ نہیں کر سکتے، جب اس کے بارے میں بھی آگاہی نہیں ہوگی تو پھر لوگ اس لا کو ابیوز کریں گے، مس یوز کریں گے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ بہت کم ملتا ہے کیونکہ وہاں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اگر اس کو مس یوز کریں گے یا ابیوز کریں گے تو وی ول بی پینلائزڈ، جزا اور سزا کا عمل ہوگا۔ یہاں لوگ بعض اوقات نہ جانتے ہوئے بھی لا کو مس یوز کرتے ہیں کیونکہ شاید انہیں پتا نہیں ہوتا بیشتر کیسز میں کہ اگر وہ یہ کریں گے تو اس کی جزا و سزا کیا ہے۔ تو میرے خیال میں ڈیولپنگ کنٹری کے اگر ہم نقطۂ نظر سے دیکھیں یا پس منظر میں دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، ایک معاملہ ہے کہ شاید لوگوں کو اس حوالے سے اتنی آگاہی نہیں ہوتی۔ لیکن جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ چاہے ایتھکس کی بات ہو، چاہے قوانین کی بات ہو، لوگوں کا جو شعور کا لیول ہے وہ ڈیولپنگ کنٹری سے آف کورس زیادہ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں ایجوکیشن جو ہے آلموسٹ مور دین 90% اور 100% ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں ہم ابھی ارتقائی مراحل سے اس حوالے سے گزر رہے ہیں۔ اگرچہ ہم نے بہت ترقی کی، اگر ہم ایک ڈیولپنگ کنٹریز کے نمائندے کی حیثیت سے پاکستان کی بات کریں تو ہم نے اوور دا ایئرس وی ہیو میڈ اے سگنیفیکنٹ progress and development in case of access to information, in case of freedom for expression and also education. So میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، اور جو فرق ہے وہ ہے شعور کا اور آگاہی کا۔ دونوں جو بڑے ہم نے کیٹیگریز کہی ہیں، ایڈوانس کنٹریز اینڈ ڈیولپنگ کنٹریز۔ صاحب ہماری سوسائٹی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فریڈم آف اسپیچ ہے وہ ہم لوگ اس کا بہت غیر متوازن استعمال کر رہے ہیں، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کس جگہ پہ کس طریقے سے بات کرنی ہے، اور ہماری جو دوسرا بندہ ہے اس کی رائٹ پہ کہاں تک ایکسیس ہے، یعنی کہاں ہم نے رک جانا ہے، کہاں ہماری وہ سٹاپ بیریئرز آ جاتے ہیں، ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ہم لوگ فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ، آپ نے دیکھا ہوگا عموماً سوشل میڈیا پہ موسٹلی چینلز پہ فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ ہم دوسروں کی عزتیں اچھالنے لگ جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں آپ کی آزادی ہے، میری بھی آزادی ہے، یہ حقوق و فرائض ہیں۔ دیکھیں آپ کی آزادی وہاں تک ہے جہاں تک میرا گریبان شروع نہیں ہوتا، لیکن اصل مسئلہ یہاں پہ جو دو جو بڑے امپورٹنٹ ایشوز ہیں میرے خیال میں، ایک تو ایتھکس کا ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں جو ایتھیکلی ہم دیکھیں اگر تو لوگ شاید اس طرح سے جو اپنے لیے چاہتے ہیں شاید دوسروں کے لیے نہیں چاہتے۔ مثلا اگر میں آزادی چاہتا ہوں تو مجھے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہی آزادی دوسرے لوگوں کے لیے بھی مقدم ہے، اور اتنا ہی ان کا بھی رائٹ ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اور اسی وجہ سے جب ہم ایتھیکلی ہم جو اقدار جو ہیں، جو ہماری روایات ہیں، جب ہم ان سے آگے گزرتے ہیں، جو معاشرتی روایات ہیں یا سماجی اقدار ہیں، جب ان سے ہم آگے گزرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو آزادی ہمیں میسر ہوتی ہے ہم اس کو ابیوز کرتے ہیں، اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی، دیکھیں اصل میں آپ سوشل میڈیا لے لیں یا ٹریڈیشنل میڈیا لے لیں، ہم سوسائٹی سے بات شروع کرتے ہیں، معاشرے سے۔ دیکھیں آپ نے پبلک سفیئر جو ہے وہ کانسیپٹ سنا ہوگا ہیبرماس کا۔ اب یہ کانسیپٹ ہے کیا؟ یہ کانسیپٹ یہ تھا
کہ پرانے زمانے میں یورپ میں I mean in ancient times لوگ کافی ہاؤسز میں یا اس طرح کے جس کو ہم چوپال یا بیٹھے کہتے ہیں لوگ بیٹھتے تھے اور وہ بیٹھ کے سوسائٹی کے بارے میں معاشرے کے بارے میں سماجی مسائل کے بارے میں اقتصادیات کے بارے میں سیاسیات کے بارے میں گفتگو کرتے تھے اور ہم اس کو کیا کہ اس وقت اس کو کہا جاتا تھا پبلک اسفیئر ود آؤٹ دی انٹروینشن آف گورنمنٹ. بالکل گورنمنٹ کی انٹروینشن نہیں ہوتی تھی. یہ جو پبلک اسفیئر تھا یہ رائے عامہ کی تشکیل کا کام کرتا تھا. اسی کو آج کے دور میں اگر ہم جدید میڈیا کے دور میں ہم اس کو اینکروسفیئر بھی کہتے ہیں. اینکروسفیئر کہتے ہیں. جو اینکرز ہیں وہ جو پروگرام کرتے ہیں وہ بھی ایک سفیئر کا نام ہے, پبلک سفیئر, ہم اس کو اینکروسفیئر کہتے ہیں. اب جو آپ نے اس طرف اشارہ کیا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہاں پہ اگر ہم نے 3 مہمانوں کو مدعو کیا ہے کسی بھی موضوع پہ اظہار خیال کے لیے, اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم تینوں کو اپنے نقطۂ نظر کے اظہار کے لیے مناسب وقت دیں. بالکل, ایک تو تناسب کے حوالے سے وقت دیں اور ایک مناسب وقت دیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. ہم اس پبلک سفیئر کو جس کو میں نے ابھی اینکرو سفیئر کہا اس کو ہم ابیوز کرتے ہیں. کچھ لوگ وہاں سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں, کچھ کو زیادہ وقت ملتا ہے, کچھ کو کم وقت ملتا ہے. اس طرح جو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ملٹیپل پوائنٹ آف ویو سوسائٹی کے اندر جو ہے نقطۂ نظر جو ہیں وہ پینیٹریٹ کریں اور ان کی پروپوگیشن ہو, اس کو شاید اس طرح سے ہم کر نہیں سکتے. اسی طرح آپ سوشل میڈیا کی جو بات آپ نے کی ہے اس میں اس کو ہم سوشل میڈیا سپیس کہتے ہیں جس کو سائبر سپیس بھی کہا جاتا ہے. کچھ اس کو اگر ہم ٹویٹر کی بات کریں تو یا بلاگز کی بات کریں, بلاگز آر ویری پاپولر ناؤ, تو اس کو بلاگوسفیئر بھی کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہوگا. سو اصل معاملہ آپ دیکھیں جو ہم جیسے ملکوں کے لیے جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہ سوشل میڈیا بیشتر بند نہیں کرتے, وہ اس کو فلٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہوگا. لیکن ہمارے ہاں جب بھی کبھی مسئلہ ہوتا ہے تو چونکہ ہمارے پاس اس قسم کی ابھی ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے کہ ہم کسی خاص طرح کے کانٹینٹ کو فلٹر کر سکیں. بالکل. مثلا نیشنل انٹرسٹ کے خلاف آپ دیکھتے ہیں جو ملکی ادارے ہیں جیسے عدلیہ ہے, پارلیمان ہے, پاکستانی آرمی ہے, یہ باقی جتنے ادارے ہیں ان کے خلاف آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض اوقات بہت سے سوشل میڈیا کے اندر محاذ کھلے ہوتے ہیں, بہت زیادہ, اور ایون سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف بھی, اور ایون پاکستان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے جو ہماری قومی سلامتی کے معاملات ہیں ان پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بے لگام لوگ تبصرے کر رہے ہیں. اب اس میں سب سے بڑا ایشو کیا ہے کہ سوشل میڈیا کو اس وقت تک ہمارے پاس ریگولیٹ کرنے کی اس لیول کی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ ہم اس کانٹینٹ کو ریگولیٹ کر سکیں. سو بعض اوقات جب اس کانٹینٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ انٹروین کرتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی جو وہ پبلک سفیئر ہے جس کو آپ سائبر سپیس بھی کہہ لیں یا جس کو آپ بلاگوسفیئر کہہ لیں یا اینکروسفیئر کہہ لیں, وہ پھر اب اس پہ جو آزادی رائے کی آزادی پہ جو یقین کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اسٹیٹ انٹروین کر رہی ہے. لیکن دیکھیں آپ دنیا بھر کے قوانین کو اٹھا کے دیکھ لیں, بہت سے ابھی پچھلے دنوں سائبر سیکورٹی کے ایک ایکسپرٹ ہیں ان کمیونیکیشن یونیورسٹی آف چائنا, آئی واز ٹاکنگ ود ہم. سو میرا جو سب سے بڑا کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ کیا آپ جو سوشل میڈیا ہے اس کو ریگولیٹ کیسے کرتے ہیں. آئی مین یو ہیو سرٹن لاز, آئی مین یو کلوز اینی ویب سائٹ اور یو ریگولیٹ. تو انہوں نے کہا جی دیکھیں بند کرنا جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے, ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, ہم مونیٹر کرتے ہیں اور ہم اس کانٹینٹ کو ریگولیٹ کرتے ہیں. جو کانٹینٹ ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے ایٹ اے براڈر لیول, ہم اس کانٹینٹ کو بجائے بند کر دیں ہم اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. ہم اور جو ہمارا ٹریڈیشنل میڈیا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ سائبر سپیس کے اندر ایجنڈا سیٹنگ میں لیڈ کرے. ٹھیک ہو, یعنی وہ وہاں پہ آ کے ایک ایجنڈا سیٹ کرے اور جو باقی لوگ ہیں وہ اسی کو فالو کریں. اس طرح آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, اس طرح آپ لوگوں کو وہ آزادی بھی دے سکتے ہیں جو ان کو چاہیے, تاکہ جو رائے عامہ کی تشکیل ہے اس میں تمام نقطۂ نظر آئیں. مثلا ایک نقطۂ نظر آئے گا تو وہ پھر I mean that will be tilt in particular ideology or political party or cultural dominant groups. So میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ ہم بھی اس طرف بڑھیں گے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ ابیوز ہوتے ہیں لاس, ان کو ریگولیٹ کرنے کی طرف ہمیں جانا پڑے گا, تاکہ ایک تو لوگ جس بات کا اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں, جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ دیکھیں کوئی دنیا میں فریڈم جو ہے وہ ایبسلیوٹ فریڈم نہیں.
freedom is with responsibility in terms of society, in terms of your country, in terms of the ideology of your country. So یہ سارے جو پہلو ہیں ان کو دیکھ کے ہمیں آزادی رائے کا جو ہے وہ تعین کرنا پڑتا ہے. جب آپ کو آزادی ہے تو آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو کین سے اینی تھنگ, یو کین آن ایئر اینی تھنگ, یو کین براڈ کاسٹ اینی تھنگ. آپ کے اوپر کچھ پھر فرائض بھی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فریڈم ود رسپانسبلٹی. اور آپ کو پتہ ہے میڈیا میں اب جب ہم نارمیٹو تھیریز کی بات کرتے ہیں تو اس میں اتھارٹیرین تھیری سب سے پہلے آئی, پھر اس کے بعد لبرٹیرین تھیری آئی, اور اس کے بعد یہ سارے ایکسپیرینسز, تجربات اور مشاہدات کرنے کے بعد جو میڈیا کے اسکالرز ہیں اور جو انٹلیکچوئلز ہیں اور جو پریکٹیشنرز تھے انہوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ ایبسلیوٹ فریڈم جو ہے, جیسے میں نے لبرٹیرین تھیری کی بات کی, وہ پاسبل نہیں ہے. تو انہوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ freedom with responsibility. Okay, media can broadcast, media can print, media can on air any content, but must be responsible at a larger context or at a broader level to the society, and of course then to the constitution, and then of course to the country in which that content is broadcasted or printed or on air. سو میرے خیال میں ایبسلیوٹ آزادی جو ہے وہ تو شاید اب جنگل میں بھی نہیں ہوتی. بالکل صحیح. وہاں بھی کچھ جو ہے رولز ہیں, ریگولیشن ہیں. اب دیکھیں جو بڑا جانور ہوتا ہے جیسے شیر ہے جی, چھوٹے جانور جو کچھ رولز بنتے ہیں جنگل میں بھی ان کو فالو کرتے ہیں. تو اگر اس طرح ہوگا سوسائٹی میں یا کسی معاشرے میں کہ ایبسلیوٹ فریڈم ہوگی اور لوگ اپنی جو رسپانسبلٹی ہے اس کو بھول جائیں گے, تو میرے خیال میں پھر انتشار زیادہ پھیلتا ہے. پھر جو ہے امن کے نام پہ یا پیس کے نام پہ شاید زیادہ ہم جو ہے وہ کانفلکٹ اور انتشار کی طرف ہم نے بالکل آپ نے بجا کہا. ہم نے چائنا کی بات کی, چائنا کے اندر سوشل میڈیا کے استعمال پہ بات کی, چائنا کے اندر لاز پہ بات کی. تو سر جو بیسیکلی اکنامیکل سسٹم ہے, فار ایگزامپل جو دونوں ملکوں کا ایک اسٹرکچر ہے, مثلا پاکستان میں کیپٹلزم جو اکنامیکلی بیس کر رہی ہے اور چائنا میں سوشلزم ہے یا کمیونزم آپ کہہ سکتے ہیں اس میں. تو سر کمیونزم میں یا سوشلزم میں تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ چینلز ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ اونڈ ہوتے ہیں, بیسیکلی گورنمنٹ کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں کیونکہ کیپٹلزم ہے تو پاکستان میں یہ ٹوٹلی آزاد ہوتے ہیں. وہاں پہ سوشل میڈیا بھی شاید اس طریقے سے کنٹرولڈ ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں بالکل آزاد نہیں ہے. تو یہ فرق تو ہے نا ان دونوں کے درمیان. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. آف کورس فرق ہوتا ہے. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. اب دیکھیں یہاں پہ میڈیا اسٹیٹ اونڈ ہوتا ہے. چائنا میں بھی دیکھیں 3 لیئرز ہیں جی. ایک اسٹیٹ اونڈ میڈیا ہے اور اس کو بھی دیکھیں نیوز کے علاوہ نیوز جو ہے وہ جو ہے وہاں پہ بہت سٹرکچرڈ ہوتی ہے جی. اور دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو چائنا کا نیوز کے بارے میں نیریٹو ہے یا ڈسکورس ہے وہ ڈیولپمنٹل ہے. most of the news is focused on the developmental activities in the country, in the society or in the communities and of course in the life of the individuals as well. So اس کے بعد دیکھیں وہاں پہ کمرشل میڈیا بھی ہے. So Chinese model is very hybrid kind of model, media model. تو یہاں پہ یہ بات تو ہوگی کہ یہاں پہ اسٹیٹ اونڈ میڈیا ہوتا ہے, جیسے کسی وقت میں ہمارے یہاں پی ٹی وی ہوا کرتا تھا, تو وہاں پہ ایک نیریٹو ہوتا ہے, ایک ڈسکورس ہوتا ہے. پھر اسٹیٹ دیکھیے اسٹیٹ ماں کی طرح ہوتی ہے جی. اور میرے خیال میں جب اسٹیٹ کسی بات کا تعین کرتی ہے تو اگر بعض کا اسٹیٹ سے کسی معاملات میں چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہو جائیں تو اس کا اتنا نقصان نہیں ہوتا, کیونکہ مطلب ہے کہ اسٹیٹ براڈر لیول پہ دیکھتی ہے, پورے معاشرے کو دیکھتی ہے, پورے ملک کو دیکھتی ہے. تو ایک تو یہ ماڈل ہے اور اس پہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں آف کورس. دوسرا ماڈل جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا ہے وہ ہے کیپٹلسٹک کمرشل ماڈل, جس کو کہہ لیں آزاد ماڈل. اب اس میں بھی ایبسلیوٹ فریڈم نہیں ہے. دیکھیں دو قسم کی وہاں پہ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں یا دو قسم کی ریگولیشنز ہوتی ہیں. ایک لاز ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں جو بہت سے شروع میں لاز تھے وہ ایوالو ہوتے رہے, اور میڈیا کا یہ اصرار تھا میڈیا آرگنائزیشنز کا شروع میں پرنٹ میڈیا میگزینز کہ گورنمنٹ کو میڈیا کو ریگولیٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ کام جو ہے وہ میڈیا آرگنائزیشنز کو خود کرنا چاہیے. ٹھیک ہوگا. اور اس طرح پھر آپ نے دیکھا کہ اے پی این ایس, سی پی این, یہ جتنی آرگنائزیشن ہے, اے پی این ایس ہے یا باقی آرگنائزیشنز ہیں, یہ معاشرے وجود میں آئی. یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ میڈیا نے اپنا خود احتسابی کا نظام جو ہے وہ متعارف کروایا. بالکل ٹھیک ہوگا کہ میڈیا
بجائے کہ گورنمنٹ آئے اور اس کو بتائے، میڈیا نے کہا کہ ہم اپنا خود جو ہے خود احتسابی کا نظام بنائیں گے، کہیں پہ مسئلہ ہوگا ہم اس کو خود ایڈریس کریں گے. پھر آپ نے دیکھا کہ جب پاکستان میں پرائیویٹ میڈیا شروع ہوا 2000 میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں، تو اس کے بعد پیمرا جو ہے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اس کا قیام وجود میں آیا، اور اس کے بعد پریس کونسل آف پاکستان بھی بنی. تو پیمرا جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کو دیکھتا ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک لا ہے، آرڈیننس ہے، یہ آپ کو اوبے کرنا پڑتا ہے. پیمرا کی ذمہ داری کیا ہے کہ پیمرا اس بات کو انشور کرتا ہے کہ کوئی ایسا کانٹینٹ براڈ کاسٹ نہ ہو جو پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہو، جو پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف ہو، جو پاکستان کے ادارے ہیں ان کے خلاف ہو، اور سب سے امپورٹنٹ اجتماعی طور پہ جو معاشرہ ہے اس کی جو اقدار ہیں، مذہبی اقدار ہیں، معاشی اقدار ہیں، سماجی اقدار ہیں، ان سے کانفلکٹ میں نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے، یہ بات ہے. دوسری بات جو ہے اس کے ساتھ پیرلر پھر میڈیا آرگنائزیشنز نے بھی اپنے کوڈ آف ایتھکس بنائے ہیں. دیکھیں وہ جو ہوتے ہیں وہ آپ آن والنٹیریل بیسس آپ ان کو فالو کرتے ہیں، تو کچھ میڈیا ان کو انفورس کرتے ہیں، کچھ میڈیا انفورس نہیں کرتے. سو وی آر ان کائنڈ آف اے ہائبرڈ ماڈل. آن ون سائڈ آر دا میڈیا ایتھکس، جو کہ میڈیا آرگنائزیشنز خود اپنے کوڈ آف ایتھکس ڈیزائن کرتی ہیں، بناتی ہیں. دوسری طرف گورنمنٹ نے پیمرا اور پریس کونسل آف پاکستان دونوں کی شکل میں کوڈ آف ایتھک بنایا ہے کہ جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں آئدر دے آر فرام دا پرنٹ میڈیا، اخبارات ہیں، میگزین ہیں، یا دے آر فرام آئدر دے آر فرام الیکٹرانک میڈیا، وہ ان کوڈ آف ایتھکس کو فالو کریں. اب جو اصل ایشو ہے وہ ان کی امپلیمنٹیشن کا ہے. آپ پیمرا آرڈیننس کو پڑھ لیں 2002 کو، اس کے بعد جو 2009 میں رولز ریوائز ہوئے ہیں پیمرا کے، آپ ان کو پڑھ لیں. رولز بہت اچھے ہیں. آپ انٹرنیشنلی ان کو آف کام یو کے میں ہے، جیسے پیمرا ہمارے پاس ہے، الیکٹرانک میڈیا کو پیمرا ریگولیٹ کرتا ہے، اسی طرح آف کام یو کے میں ہے، تو یو کے میں آف کام الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کرتا ہے. آپ دونوں کے کوڈ آف ایتھکس کا مطالعہ کریں، دونوں بہت کمپریہنسو ہے، لیکن اصل معاملہ جو ہے وہ ان پر ان کی روح کے مطابق عمل کا ہے، امپلیمنٹیشن کا ہے. اور جب اب اصل ہوتا کیا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ میڈیا آرگنائزیشنز اور جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں وہ خود اس بات کو انشور کریں، اور بہت سی میڈیا آرگنائزیشنز نے اس پہ عمل بھی کیا ہے، خود احتسابی بھی کی ہے، اور جو کوڈ آف ایتھکس پیمرا کے ہیں ان پہ بھی عمل کیا ہے. لیکن بعض اوقات آپ کو پتہ ہے سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے، ان کی کہیں نہ کہیں وائلیشن ہو جاتی ہے، تو پھر گورنمنٹ کو انٹروین کرنا پڑتا ہے. لیکن جو شروع میں ہم نے بات کی تھی پبلک سفیئر کی، اب اس کی سپرٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ مسٹ آسک میڈیا آرگنائزیشن ٹو امپلیمنٹ دا کوڈ آف ایتھکس، آئدر دے آر their code of ethics or either they are PEMRA or Press Council of Pakistan's code of ethics. They should implement them in letter and spirit so that we can have a healthy kind of content which public can watch, they can read and they can hear. So آگے ہم بڑھتے ہوئے تھوڑا سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ سوالوں کو کور کر سکیں. سر سوشل میڈیا کا کیا استعمال ہو رہا ہے؟ آپ کو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، آپ کے خیال میں دور حاضر میں خاص کر پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے بتائیے کس طرح کا استعمال ہو رہا ہے سوشل میڈیا کا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں میں اس کے بینگ ایکٹیویشن میرے پاس اس کے دو جواب ہیں، میں دونوں کی بات کر دیتا ہوں. دیکھیں جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے، جیسے ہم نے شروع میں بات کی، جیسے پی ٹی وی تھا، تو پی ٹی وی کا ایک ایجنڈا ہوا کرتا تھا. بالکل سر. اور اس کو ہم میس ایجنڈاز کہتے ہیں. میس ایجنڈاز کا مطلب یہ ہے کہ موسٹ آف دا پبلک گیٹ دی سیم کائنڈ آف کانٹینٹ، اور پبلک اوپینین بھی اسی پہ تشکیل پاتی ہے. اس کے بعد پھر جو ہے پرائیویٹ میڈیا چینلز ہیں، وہ بھی براڈلی اسپیکنگ if you analytically look at the content of the media channels, all the news media channels or the drama channels, their agendas are almost same with few exceptions. So جب ہم ٹریڈیشنل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ سوسائٹی کے اندر کچھ نہ کچھ ایشوز پہ اتفاق رائے پایا جاتا ہے. بالکل. میڈیا اتفاق رائے پیدا کرتا ہے، چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں، چاہے وہ اقتصادی معاملات ہوں، چاہے وہ کلچر کے ثقافتی معاملات ہوں. تو لوگوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے، لیکن ایز اے ہول ایگریگیٹ لیول پہ جسے ہم اجتماعیت کہتے ہیں، اجتماعی طور پہ ایک بڑا ایجنڈا جو ہوتا ہے وہ سوسائٹی کے اندر فروغ پاتا ہے اور لوگوں کا اس پہ اتفاق رائے ہوتا ہے. اب سوشل میڈیا جو ہے اس میں جو
बड़े एजेंडाज हैं वो फ्रेगमेंट होते हैं जी। हम इंडिविजुअलाइज एजेंडाज की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। अब होता क्या है, लोग इस पे सोशल मीडिया पे ग्रुप्स बनाते हैं जी। और डिफरेंट लाइक माइंडेड ग्रुप्स जो हैं, लोग जो हैं वो उन ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं। जैसे फर्ज करें आपको शायरी से आपको बहुत आपका ताल्लुक है, आपको उससे बहुत मोहब्बत है, तो आप शायरी के बारे में ग्रुप बनाएंगे। अब जितने लोग शायरी को पसंद करते हैं वो उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल सर। इसी तरह अगर किसी का इक्तिसादियात से ताल्लुक है, किसी का कल्चर से ताल्लुक है, अब होता क्या है कि ये लोग इंडिविजुअलाइज एजेंडाज पे बिलीव करते हैं। अब इस वजह से सोशल मीडिया में जो एक चीज आई है वो पोलराइजेशन है। ठीक होगा। और ये पाकिस्तान में नहीं है, ये जितने भी सोसाइटीज हैं, कंट्रीज हैं, वो इस बात पे स्ट्रगल कर रहे हैं कि किस तरह हम मैस एजेंडाज जो हैं या जो ब्रॉडर एजेंडाज हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके। हम इत्तफाक़े राय की बजाय इस वक्त जो बेशतर मुल्क हैं उनमें ज्यादातर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है, पोलराइजेशन पाई जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे वो मैस एजेंडाज तो होते नहीं, लोगों का हर एक का अपना एजेंडा होता है। पीपल फॉलो इंडिविजुअल एजेंडाज। सो सोशल मीडिया से ज्यादातर पोलराइजेशन जो है जी। उसकी तरफ हम बढ़े हैं, इत्तफाक़ी राय नहीं है। ठीक। एक ये पहलू है इसका, और ये बहुत संजीदा सवाल है। इस वक्त जो मैस कम्युनिकेशन है, जो इबलागियात है, जिस फील्ड से आपका और मेरा ताल्लुक है, उसको जो सबसे बड़ा चैलेंज है और उसकी जो कोर थेरीज हैं, जैसे हम एजेंडा सेटिंग थेरी कहते हैं, स्पाइरल ऑफ साइलेंस थेरी है, कल्टीवेशन एनालिसिस है, मीडिया डिपेंडेंसी थेरी है, इनको जो सबसे बड़ा चैलेंज, ये देखिए मैस एजेंडाज की बात करती थी, एजेंडा सेटिंग एज ए मैस लेवल, बिल्कुल, आई मीन स्पाइरल ऑफ साइलेंस एट ए मैस लेवल, कल्टीवेशन, आई मीन कल्टीवेटिंग वैल्यूज, आई मीन कल्चर एट ए मैस लेवल। अब ये थेरीज जो है इनको बहुत बड़ा चैलेंज है सोशल मीडिया के लैंडस्केप में, कि ये किस तरह अपने आप को सरवाइव करती हैं, किस तरह अपने आप को मॉडिफाई करती हैं, और इस सोशल मीडिया लैंडस्केप में इनकी स्पेस बनती है। तो ये सवाल जो है ये इस वक्त एकेडेमिया में, पूरी दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सोशल मीडिया की वजह से जो पोलराइजेशन पैदा हुई है उसका किस तरह सदेबाब किया जाए। एक तो ये मौजू है। दूसरा ऑफ कोर्स इसके पॉजिटिव साइड्स हैं। आई मीन ट्रेडिशनल मीडिया चूंकि जो है वो उसमें चीजें वर्टिकल होती हैं। जी बिल्कुल। आई मीन एजेंडाज कम फ्रॉम द मीडिया टू द पब्लिक, एंड पब्लिक, आई मीन दूसरे लफ्जों में कह लें कि वन वे कम्युनिकेशन होती है। आपको जो एजेंडाज डिसिमिनेट किए जाते हैं, ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, उनको देखिए फॉलो करना पड़ता। फॉलो कैसे करना पड़ता है कि जो कंटेंट हम देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, देखिए उसका हम पे असर होता है। बिल्कुल। मैं अक्सर क्लास में भी कहता हूं कि देयर इज नो कंटेंट विच इज ए इनोसेंट कंटेंट। जी। कोई भी मवाद मासूम नहीं होता, और अगर ऐसी बात होती तो फिर इतनी इस पे बहस ना होती। जो भी मवाद जो है जिसको हम कंटेंट कहते हैं वो ब्रॉडकास्ट होता है या पब्लिश होता है, उसके असरात होते हैं आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इसमें जो सबसे बड़ा इशू था ट्रेडिशनल मीडिया में वो हॉरिजॉन्टल, आई मीन वर्टिकल अप्रोच है कि एजेंडाज कम फ्रॉम टॉप टू डाउन, I mean from media organizations to the public or from government to the public. सोशल मीडिया ने इस दुनिया को चेंज किया है। बिल्कुल। सोशल मीडिया में अब एजेंडाज हॉरिजॉन्टल बन गए। बिल्कुल ठीक। आई मीन एट ए लाइन यू फाइंड मल्टीपल एजेंडाज, बिल्कुल, मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यूज। तो आप ये कह लें कि जो पब्लिक स्फीयर का कॉन्सेप्ट था उसमें ज्यादा जो है डाइवर्सिटी आई है। ठीक होगा। ज्यादा उसके अंदर लोगों के नुक्ता नजर जो है वो मल्टीपल नुक्ता नजर आए हैं। लेकिन असल मामला उसकी रेगुलेशन का है कि किस हद तक आप अपने नुक्ता नजर के इजहार के लिए जा सकते हैं और कहां पे आपने ब्रेक लगानी है, क्योंकि वहां पे आपकी स्टेट है, आपका मजहब है, आई मीन आपकी स्टेट की आइडियोलॉजी है, आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो असल मामला जो है वो ये दोनों बहस हैं इस वक्त कि सोशल मीडिया जो है वो पोलराइजेशन की तरफ हमें लेके गया है, और दूसरा जो आर्गुमेंट है, जो दूसरे लोग हैं, दूसरी पैराडाइम के, वो कहते हैं कि इससे डाइवर्सिटी आई है पब्लिक ओपिनियन में। दोनों बातें कुछ हद तक ठीक भी हैं, कुछ हद तक ठीक नहीं भी है। ठीक हो। लेकिन असल मामला जो है, वंस अगेन आई विल एम्फसाइज, वो रेगुलेशन का है। ठीक हो। कि हम किस तरह सोशल मीडिया पे कंटेंट को रेगुलेट करें। देखें ट्रेडिशनल मीडिया पे एडिटोरियल जो है वो चेक होता है जी। सोशल मीडिया पे एवरी पर्सन हु पोस्ट अ पोस्ट, I mean if you are going to post a post or if I am going to post a post, I am an editor, you are an editor. बिल्कुल। So everybody is an editor. So can we have an editor at a broader level जो societal values को, social इक़दार को,
معاشرتی اقدار کو, سیاسی اقدار کو پروٹیکٹ کر سکے, اور ونس اگین ہم یہ جو پولرائزیشن ہے اس سے واپس جو ہے اتفاق رائے کی طرف بڑھ سکیں. سب وقت ہمارے پاس بہت شارٹ ہے. لاسٹ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. ہم نے مثبت اور اس کے منفی استعمال پہ بات کی. اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ جو طلباء ہیں میس کمیونیکیشن کا, یا اور جو طلباء ہیں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا کا استعمال آپ کو کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ دیکھیں یہ ایک عام سوال ہے. دیکھیے دو آپ نے باتیں کی. ایک تو کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس, آئی مین دے مسٹ یوز کریٹیکلی. آئی مین جو میڈیا وہ یوز کرتے ہیں وہ عام اسٹوڈنٹس کی طرح نہیں یوز کرتے, بیکاز دس از دیئر میجر. دے مسٹ نو وٹ کائنڈ آف کانٹینٹ دے آر کنزیومنگ اینڈ وائی دے آر کنزیومنگ اینڈ وٹ آر دا پرسپیکٹیوز اینڈ وٹ آر دا موٹیوز بیہائنڈ دی پروڈکشن آف دیٹ کانٹینٹ. سو دے مسٹ ہیو اے کریٹیکل انالیسس آف آل دیز تھنگس. جو کانٹینٹ وہ دیکھتے ہیں اس کی پروڈکشن اگر ہوئی ہے تو وہ پرٹیکولرلی اس اینگل سے کی ہوئی ہے, وائی ناٹ ان اندر اینگل. تو میس کمیونیکیشن کے جو اسٹوڈنٹ ہیں یا جو کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو میڈیا کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. دے مسٹ ہیو اے کریٹیکل اپروچ. دے مسٹ آسک سم کریٹیکل کوسچنس بفور یوزنگ آئدر ٹریڈیشنل میڈیا اور سوشل میڈیا. جہاں تک دوسرے طلباء کا تعلق ہے, دیکھیں اس کے لیے ہمیں میڈیا لٹریسی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دس از ویری امپورٹنٹ. اگرچہ اپنے اسٹوڈنٹ بھی جو ہمارے کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے اندر بھی میڈیا لٹریسی, کریٹیکل میڈیا لٹریسی اسکلز جو ہیں وہ اس لیول کی نہیں ہیں. دے کین ناٹ اینالائز دی text in the proper context. We need to give them the context, how to analyze the particular text. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک بات. دوسری بات, جو باقی اسٹوڈنٹ ہیں ان کے اندر ایجوکیشن کے علاوہ ہمیں جو میڈیا لٹریسی اسکلز ہیں, ہاؤ ٹو ریڈ میڈیا, ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ میڈیا, ہاؤ ٹو ایویلویٹ میڈیا, اینڈ ہاؤ ٹو گیٹ اسیمیلیٹو میننگس. ان میننگس کو اسیمیلیٹ کیسے کرنا ہے, اینڈ ہاؤ ٹو گیٹ میننگ آؤٹ آف میننگ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہمارے جیسے معاشرے میں جہاں پہ ایجوکیشن لیول تقریباً 60 اور 70 کے درمیان ہے, یہ بات اور بھی اہم ہو جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو میڈیا لٹریسی اسکلس کے بارے میں اویئر کریں, ان کو ایکوپ کریں تاکہ وہ میڈیا کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لیں. ایک میں جملہ صرف جاتے جاتے کہوں گا. میں نے یہ کیوں کہا, اس کی وجہ یہ کہ آپ اپنے ڈراماز دیکھ لیں. بالکل سر. جو ہم ڈراماز دیکھتے ہیں ان کا جو کانٹینٹ ہے وہ ہم کیسے سوچتے ہیں, ہم کیا پہنتے ہیں, ہم کیا کھاتے ہیں, ہم کیا پسند کرتے ہیں, ہم کیا ہماری کیا لائکس ہیں, ہماری کیا ڈس لائکس ہیں, اس پہ ان کا انفلوئنس ہے, امپیکٹ ہے. بالکل. اور اگر امپیکٹ ہے تو اگر ہمیں اپنے معاشرے کی فکر ہے, ہمارے نوجوانوں کی ہمیں فکر ہے, ہمیں اس معاشرے کی اقدار کی فکر ہے, تو پھر ہمیں میڈیا لٹریسی سکلز جو ہیں وہ پروموٹ کرنی چاہیے. اس کا شعور دینا چاہیے اپنے طلباء کو, اور نہ صرف اپنے طلباء کو بلکہ معاشرے کے ہر فرد کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے, آگاہی ہونی چاہیے کہ میڈیا کے کانٹینٹ کو کس طرح کنزیوم کرنا ہے. اور کنزیوم کرنے کا مطلب کیا ہے, یو آر گیٹنگ دوز آئیڈیاز, those approaches, those likes, those dislikes, those perspectives, even those ideologies. تو میرے خیال میں یہ بہت سینسٹیو موضوع ہے اور اس کے بارے میں سنجیدہ قسم کے سوالات کی ضرورت ہے اور سنجیدہ قسم کی سوچ کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. کہ اگر ہم معاشرے کو کچھ ایسی ویلیوز سے, کچھ ایسے آئیڈیالوجی سے پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, شیلڈ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں لوگوں کو میڈیا لٹریسی سکلز دینا ہوں گی. انہیں بتانا ہوگا کہ اس کانٹینٹ کو کس طرح استعمال کرنا ہے. یہ کانٹینٹ ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں ہے. اس کے پیچھے پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں, اس کے پیچھے اکنامیکل آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں, اس کے پیچھے کمرشل انٹرسٹ ہوتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ آل دیز آسپیکٹس وین وی کنزیوم اے پرٹیکولر میڈیا کانٹینٹ. تھینک یو سو مچ سر. اگین آپ کا شکریہ, آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین, آج ہم بات کر رہے تھے جو ہے فریڈم آف اسپیچ کے بارے میں اور ان ایتھیکل بیہیویئر کے بارے میں. تو ہمیں دیجیے اجازت, وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. ہم بہت سی باتیں کرنا چاہتے تھے لیکن ہمارے پاس وقت بہت کم تھا. ہم بہت سارے سوال بہت سارے ہمارے ابھی بھی باقی ہیں, لیکن ہمیں دیجیے اجازت. اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے. دیجیے اجازت. اللہ حافظ.